फातिमा का बाप अमीर था, लेकिन वालिदैन की हादसाती मौत के बाद चाचा चाची ने अपने आवारा बेटे से इसकी शादी कर दी और इसके सारे पैसे फातिमा के जेठ ने अपने कारोबार में लगा लिए। फातिमा जब शौहर से काम करने का कहती तो वो इसे पीटने लगता। एक दिन इसने चाचा से अपने पैसे मांगे तो चाचा ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी बीवी ज़बान चलाती है। तो फातिमा के शौहर ने फातिमा को कमरे में बंद किया और फिर कमरा चीखों से गूंज उठा और सभी बाहर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब वो बाहर न आए तो घर वालों ने इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो इनके कलेजे फट गए, क्योंकि वहाँ फातिमा रोती हुई सूजी आंखों के साथ अपने घर को अलविदाई नज़रों से देख रही थी। फातिमा की अपने माँ बाप के साथ इस घर में कितनी हसीन यादें थीं जो इसने गुजारी थीं, लेकिन इनकी हादसाती मौत के बाद तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसकी चची इसे बार बार तसल्लियाँ दे रही थीं, कह रही थी कि अकेले कैसे यहाँ रह सकती हो, हमारे साथ चलो, भरा घर है, तुम्हारा जी लग जाएगा। अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना और फिर अपने घर को छोड़कर जाना फातिमा के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अकेली नहीं रह सकती थी। चची ने इसे 3 दिन माँ की तरह संभाला था और बार बार इसे गले लगा रही थीं। फातिमा के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो रोए जा रही थी। चाचा ने कहा कि बेटा, घर के और दुकानों के कागजात भी अपने साथ रख लेना। अब मैं वापस बार बार यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए इस घर और दुकानों को बेचने के लिए लगा देता हूँ। जब बिक जाएंगी तो सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब तो तुम्हें लाहौर में हमारे पास ही रहना है, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर दुकानें और खाली मकान रखने का। काफ़ी बड़ा घर था जो फातिमा के वालिद ने खुद बनवाया था। 2-3 दुकानें भी थीं जिस पर इसके वालिद कारोबारी सिलसिला चला रहे थे और इसके अलावा कुछ ज़मीनें भी ख़रीद रखी थीं। सारे कागजात फातिमा ने चचा के हाथ में रख दिए। फातिमा ने एक नज़र अपने घर पर डाली जहाँ इसके माँ बाप की यादें थीं और फिर नम आंखों के साथ चची के साथ घर से बाहर निकल गई। ट्रेन का पूरा सफ़र इसने खामोशी से काटा था, लेकिन जैसे ही चची के घर में दाखिल होने लगी तो बाहर शोर की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा हो। चचा का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन पुराने तरीके का बना हुआ था। दरवाज़ा खोला तो सामने ही एक नौजवान खड़ा था जो तकरीबन फातिमा की ही उम्र का था, शायद इसका कज़न था। छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। चचा ने इसे गुस्से से देखा, कहने लगा, अदील, तुम कब संजीदा होगे? तुम्हारी उम्र है क्रिकेट खेलने की। तुम्हें पता भी है कि हम किस हादसे से गुजर कर आ रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हो गया। फातिमा बहुत रो रही थी। फातिमा को एक नज़र देखकर इस नौजवान के माथे पर बल पड़े थे। बैट वहीं फेंका और अपने कमरे में चला गया। वहाँ मौजूद बच्चे भी बैट बॉल उठाकर गायब हो गए। कुछ ही देर बाद चाचा चाची की बहुएं और बेटे भी आ गए। बहुएं भी फातिमा के गले लगकर रोने लगीं, कहने लगीं कि हमें ताया जी का बहुत अफसोस हुआ है। फातिमा रोने लगी। 2 दिन तो इसकी बहुओं ने इसका बहुत ख्याल रखा। चचा कहने लगे कि जल्दबाजी में दुकानें और मकान बेचना पड़ा, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं लगी। रात के खाने के दौरान ही फातिमा चची के साथ बैठी थी। जब चचा जी ने ये बताया तो वो परेशान हो गई। अभी 3rd ईयर में पढ़ रही थी, 19 साल की थी। कहने लगी, चचा जी ऐसा करें, बेचे ना, इस मकान और दुकानों को किराए पर चढ़ा दें। जो भी पैसा आएगा मैं इससे अपना तालीमी सिलसिला जारी रखूंगी। फातिमा के चाचा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगे, बेटा समझा करो, लोग कब्जा कर लेते हैं। अभी बेच दूंगा तो कहीं ना कहीं पैसा काम आ जाएगा, लेकिन अगर किराए पर चढ़ा दिया तो घर पर जब कोई नहीं होगा तो वो कब्जा करके बैठ जाएंगे। तुम्हें तो एक पाई भी नहीं मिलेगी। घर और दुकानों और ज़मीनों का सौदा मैंने कर लिया है। फातिमा भी सोच ही रही थी कि चचा से कहे कि इन पैसों की ज़मीनें लाहौर में ख़रीदते हैं ताकि इसे किराया आता रहे, या दुकान या मकान ख़रीदते हैं जो इसके काम आ सके। तभी चचा का बड़ा बेटा कहने लगा, अब्बा ऐसा करें कि ताया जी का सारा पैसा हम अपने कारोबार में लगा लेते हैं और इसका नफ़ा भी फातिमा को मिलता रहेगा, हमारा काम भी वसी हो जाएगा। ये सुनकर चाचा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। फातिमा चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि इनके रहमो करम पर रह रही थी और चची और इनकी बहुओं का रवैया इसके साथ फ़िलहाल बहुत अच्छा था। इसने सोचा कि अगर कारोबार में भी पैसा लग जाए तो इससे अच्छा नफ़ा आता रहेगा। कहने लगी, चचा मुझे आगे तालीम का सिलसिला जारी रखना है। इसके चचा कहने लगे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कल ही दाखिला करवा देता हूँ। अब तुम्हें लाने और ले जाने की जिम्मेदारी अदील की होगी। वो खामोश हो गई, लेकिन वो कराची में भी बस में ही आती जाती थी। अगले रोज़ इसका कॉलेज में दाखिला इसके चाचा ने खुद करवाया था।
وہ پڑھنے لگی۔ ابھی تک چچی نے اس کے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچن کے چھوٹے موٹے کام کرتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عدیل نہ تو پڑھنے کے لیے کہیں جاتا تھا اور نہ ہی اپنے بھائیوں کے ساتھ دکانوں پر جاتا تھا۔ سارا دن اپنے چھوٹے بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا تھا یا گھر کا سودا سلف لا دیتا تھا۔ ہر وقت بھابھیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا یا بھتیجیوں سے ہنستا رہتا تھا۔ بڑا لاابالی قسم کا نوجوان تھا۔ اس کے اندر ذرا بھی سنجیدگی نہیں تھی۔ ماں نے ابھی تک اسے لاڈوں میں رکھا ہوا تھا۔ جب بھی کوئی پیسے چاہیے ہوتے تو بھائی کے سامنے سیدھا الف کی طرح کھڑا ہو جاتا اور کہتا بھائی خرچہ چاہیے، اب کپڑوں کے لیے پیسے چاہیے، اور وہ اسے پیسے نکال کر دے دیتے تھے۔ ایک بار فاطمہ نے چچی کی بہو سے پوچھا بھی کہ یہ عدیل کام کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگی ابھی چھوٹا ہے، ہمارے شوہروں نے بڑے لاڈ سے اسے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ شادی ہوگی تو ذمہ داری بھی خود ہی ڈل جائے گی۔ وہ کہنے لگی 20 سال کا ہے اور یہ عمر کم تو نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی سیکھ جائے گا، بھی بچہ ہی تو ہے، شادی ہوگی تو ذمہ داری پڑتی ہے تو بڑے بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چاول صاف کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی ایسا کرو فاطمہ، میرے سر میں بہت درد ہے، یہ دال چاول تم بنا لو۔ فاطمہ نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے چاول کا تسلا پکڑ لیا۔ رات کا کھانا اسی نے پکایا تھا۔ شام کو وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی تو عدیل کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا ہاں بھائی کزن کیا کر رہی ہو؟ اس وقت وہ چائے بنا رہی تھی، ساتھ میں بچوں کی فرمائش پر فرینچ فرائز بھی بنا رہی تھی۔ اس نے فرائی کیے ہوئے آلو پکڑے اور منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگی چائے بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا ویری گڈ، ایسا کرو ایک کڑک چائے کا کپ میرے لیے بھی بنا دو، آج تو مزہ ہی آ گیا، پتہ ہے پورے 150 رن بنائے ہیں میں نے۔ وہ یوں خوش ہو کے بتا رہا تھا کہ جیسے 10 سال کا بچہ ہو اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ فاطمہ نے گہری سانس لی اور چائے کا کپ اور فرینچ فرائز اسے پکڑا دیے۔ وہ باہر چلا گیا۔ 2 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ جیسے ہی فاطمہ کا BA کمپلیٹ ہوا تھا کہ عید آ گئی۔ عید پر سبھی بیٹھے شیر خورما کھا رہے تھے جب چچی کہنے لگیں کہ ماشاءاللہ سے میری بچی نے 14 جماعتیں پڑھ لی ہیں اور اب تو میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ یہ سن کر فاطمہ کا تو چمچ ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل چچی کے برابر صوفے پر بیٹھی تھی۔ سبھی مسکرانے لگے، کہنے لگے ہمیں تو اسی وقت کا انتظار تھا۔ چچی نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتاری اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنا دی۔ وہ کہنے لگی اب یہ میرے عدیل کی امانت ہے، بس 2 مہینے کے اندر اندر ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ فاطمہ سے پوچھا گیا کہ اسے عدیل پسند بھی ہے یا نہیں، نہ بتایا گیا، بس فیصلہ سنایا گیا تھا۔ اس نے شیر خورمے کی پیالی وہیں رکھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی کہنے لگی ابھی بھی ہماری بچیوں میں شرم و حیا ہے، دیکھو کیسے شرما کر اندر چلی گئی ہے۔ فاطمہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چچی ایسا بھی کوئی ارادہ رکھتی ہیں، اور عدیل وہ تو بڑا غیر ذمہ دار قسم کا لڑکا ہے، بالکل لاابالی سا ہے۔ اس کے اندر بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، سنجیدگی تو تھی ہی نہیں، اور فاطمہ کا مزاج بہت الگ تھا، خود بھی ذمہ دار تھی اور اسے ذمہ دار قسم کے ہی نوجوان اچھے لگتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ساری بھابیاں اس کے کمرے میں آ گئیں، اسے عدیل کے نام سے چھیڑنے لگیں۔ فاطمہ کہنے لگی کہ بھابی ایک بار مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ کیا بات ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بنا ہی میرا رشتہ طے کر دیا گیا؟ یہ سن کر دونوں بھابیوں کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر میں فیصلے بڑوں کی مرضی سے ہوتے ہیں، اب تمہارے ابا اگر یہی فیصلہ کرتے تو کیا تم اعتراض کرتی؟ فاطمہ کہنے لگی میرے بابا کبھی بھی مجھ سے پوچھے بغیر میری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اس کی بھابیاں کہنے لگیں ہماری جب سے شادی ہوئی ہے یہی سنا ہے کہ فاطمہ عدیل کی منگیتر ہے، بچپن میں ہی شاید تمہارے بابا نے تمہارا عدیل کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا، ہمیں تو یہی لگا کہ تمہیں اس بات کی خبر ہوگی۔ فاطمہ سوچ میں پڑ گئی، اس کے والدین نے تو کبھی اس چیز کا ذکر کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال نہ جانے بھابیوں نے باہر جا کر کیا بات کی کہ چچی کا بھی منہ بن گیا اور چچا بھی بات نہیں کر رہے تھے اور عدیل بھی منہ پھلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کو کھانا بنا رہی تھی جب عدیل کچن میں گیا اور کہنے لگا تم نے میرے رشتے سے انکار کیوں کیا ہے؟ فاطمہ تو نروس سی ہو گئی تھی، کچھ تذبذب سی بھی، بھلا اس طرح سے کون پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ بات نہیں ہے، میں نے صرف یہ کہا کہ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہنے لگا اچھا تو تم اس گھر کی بڑی ہو جو سارے فیصلے تم سے پوچھ کر کیے جائیں، ویسے بھی یہ رشتہ تو تایا ابا نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگی مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، کبھی ابا نے میرے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ فاطمہ تمہاری منگیتر ہے۔
فاطمہ خاموش ہو گئی تھی۔ عدیل کہنے لگا تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ شرابی ہوں، نشائی ہوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ فاطمہ کہنے لگی میں نے بھابھی سے اس طرح سے بات نہیں کی تھی۔ کہنے لگا میں نے بچپن سے صرف یہی سنا ہے کہ فاطمہ میری ہے اور میں تمہیں ہمیشہ اپنا ہی سمجھتا ہوں۔ دیکھو میں انکار نہیں سنوں گا، سمجھی؟ ابا سے انکار کرنے کی بالکل بھی ہمت مت کرنا۔ بڑے غصے سے وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ فاطمہ تو چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ بظاہر عدیل میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ لیکن فاطمہ نے انکار بھی نہیں کیا، یہی سمجھا کہ شاید شادی کے بعد بدل جائے گا، ذمہ دار ہو جائے گا۔ پھر چچا چاچی کے اتنے سارے احسانات تھے کہ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا، لیکن عدیل جب بھی اسے دیکھتا تو ماتھے پر بل ڈال لیتا۔ وہ چاہ کر بھی عدیل کی بدگمانی کو دور نہیں کر پائی تھی۔ ایسا ہی رویہ چچا اور چچی کا بھی تھا، روکھا سوکھا سا۔ حالانکہ اب تک وہ چپ تھی، اپنی قسمت سے سمجھوتا بھی کر چکی تھی، لیکن سب کے رویے بدلنے لگے تھے۔ فاطمہ کی شادی کی شاپنگ کی باری آئی تو چچی نے کہا کہ یہ لو 2 لاکھ تمہارے چچا نے دیے ہیں، اپنی بھابھی کے ساتھ جا کر جو چاہے خرید لینا، پتہ نہیں ہماری پسند تمہیں پسند بھی آئے یا نہ آئے۔ آج کل کی لڑکیوں کے تو نخرے ہی بہت ہیں، لوگ ترستے ہیں شریف لڑکوں کے رشتوں کے لیے، اور یہاں میرے بیٹے میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی چچی ایسی کوئی بات نہیں ہے، عدیل میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا نے میرا رشتہ عدیل سے طے کیا ہے۔ ایک دم سے آپ نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے تیار نہ تھی۔ میں نے تو یوں ہی بھابھی سے ذکر کیا تھا، لیکن پلیز آپ میرے لیے اپنے دل میں کوئی بھی بدگمانی مت رکھیں۔ فاطمہ نے بہت چاہا کہ سب کے دل صاف ہو جائیں، جب اسے رہنا ہی وہیں پر تھا تو وہ سب کو ناراض نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ چچی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، میرے بیٹے کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ ہم نے تو بھائی صاحب کی بات کو اہمیت دی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپس میں رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، اور فاطمہ عدیل کی ہے، تو ہم نے تو بچپن سے اسی رشتے کو اپنے دل سے لگا کے رکھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ورنہ میرے بیٹے کو تو اچھے اچھے گھروں کے رشتے آتے ہیں، BA کر رکھا ہے اس نے، کام بھی سیکھ لے گا، کمپیوٹر میں میرے بچے کا بڑا دماغ چلتا ہے، کچھ کمپیوٹر کے کورس بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ انکشافات تھے جو پہلی بار فاطمہ سن رہی تھی، ورنہ وہ تو یہی سمجھی تھی کہ شاید عدیل کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے BA کمپلیٹ کر رکھا ہے۔ بہرحال چاچی کا رویہ تو کچھ بہتر ہو گیا تھا، لیکن جب بھی عدیل اسے دیکھتا وہ اپنی راہ بدل لیتا تھا۔ فاطمہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کلیئر کر لے، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ پھر شادی کے دن بھی قریب آنے لگے، اس لیے اسے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ شادی کی رات کو وہ عدیل کی یہ بدگمانی دور کر دے گی۔ شادی پر وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، لیکن عدیل کمرے میں نہیں آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، لیکن خاموش تھی۔ 2 بجے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو کافی غصے میں تھا۔ اس نے ایک نظر بھی فاطمہ پر نہیں ڈالی۔ وہ کہنے لگا ابھی تک ایسے کیوں بیٹھی ہو، جاؤ جا کر چینج کرو اور سو جاؤ۔ فاطمہ کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے عدیل۔ عدیل نے کہا کیا بات کرنی ہے؟ آپ میرے پاس بیٹھیں گے تو بات کروں گی۔ کہنے لگا میں اس قابل کہاں ہوں، میں تو ویسے بھی تمہیں پسند نہیں ہوں، تم نے تو مجبوراً مجھے قبول کیا ہے۔ وہ اب تک انہی باتوں کو لے کر بیٹھا تھا۔ فاطمہ بیڈ سے کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آ گئی، پھر کہنے لگی میری بات تو سنیں، میں نہیں جانتی تھی کہ بابا نے میرا رشتہ آپ کے ساتھ طے کر رکھا ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں نے تو بھابھی سے بس یوں ہی بات کی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کو یہ بات اتنی بری لگے گی۔ میں نے کہا میں آپ سے معذرت کر لیتی ہوں، لیکن پلیز آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے رشتے کی ابتدا بدگمانی سے ہو۔ عدیل کچھ دیر اس کی بات سنتا رہا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے گیا، پھر کہنے لگا کہ اچھا کیا کہ تم نے میری بدگمانی دور کر دی۔ شادی کے چند دن تو بہت اچھے گزرے تھے۔ چاچا نے ایک بار عدیل کو پیسے بھی دیے کہ اپنی بیوی کو گھما پھرا لاؤ، ہوٹل میں کھانا کھلاؤ۔ فاطمہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی تھی۔ عدیل نے ان سے پیسے لیے، فاطمہ کو موٹر سائیکل پر گھمانے لے گیا، کھانا بھی کھلایا۔ واپس آ کر فاطمہ نے اپنی جیولری اتارتے ہوئے عدیل سے کہا کہ عدیل اب آپ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ دکان پر جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ فاطمہ کہنے لگی ظاہری سی بات ہے، اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ چچا اور بڑے بھائیوں سے پیسے مانگتے رہیں۔ تو عدیل کہنے لگا جب میرے باپ اور بھائیوں کو اس بات پر اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں ہے؟
فاطمہ کہنے لگی کہ آپ کو برا نہیں لگتا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے باپ اور بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہوئے؟ عدیل یہ بات سن کر آگ بگولا ہوا تھا، کہنے لگا تم مجھے فقیر کہہ رہی ہو؟ عدیل کا لہجہ بہت سخت تھا۔ فاطمہ گھبرا گئی، کہنے لگی نہیں عدیل، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تمہارے سارے مطلب میں جانتا ہوں۔ میرے بھائی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے لاڈ پیار سے پالا ہے، مجھے اہمیت دیتے ہیں، لیکن تم مجھے بہت گرا ہوا سمجھتی ہو، مجھے فقیر کہتی ہو، بہت زیادہ زبان چلتی ہے تمہاری۔ تمہارا ان باتوں کا مقصد کیا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ فاطمہ کی بات کا اس نے الٹا ہی مطلب لیا تھا۔ عدیل اس کے پاس آیا اور اس کے پیچھے سے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، کہنے لگا میری بیوی ہو اس لیے بیوی بن کر رہو، میری استانی بننے کی کوشش مت کرنا۔ عدیل کا یہ رویہ دیکھ کر فاطمہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ اس نے اس کے بال چھوڑے اور اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے یہ سلسلہ جاری ہو گیا تھا، پورا دن عدیل گھر میں بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہتا۔ فاطمہ اگر اسے کام کا کہتی تو وہ اس سے لڑنے جھگڑنے لگتا، کہتا تمہیں کیا ہے، تم کیوں مر رہی ہو، تمہیں کیا کھانے کو نہیں ملتا یا پہننے کو نہیں ملتا، تم روز روز میرے ساتھ اسی بات پر بحث مت کیا کرو۔ پھر فاطمہ کو یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کی چچی نے جھوٹ بولا تھا۔ عدیل نے کوئی BA نہیں کیا تھا، بلکہ مشکل سے میٹرک پاس کیا تھا اور اس کے بعد آوارہ گردیاں ہی کرتا تھا۔ بس گھر کا سامان لا دیا، بھابھی کا دوپٹہ پیکو کروا دیا، سوٹ سلائی کے لیے دے دیا، بھتیجے کو اسکول چھوڑ آیا لے آیا، ایسے چھوٹے موٹے کام کرتا تھا جو کسی گنتی میں نہیں آتے تھے۔ اب تو بھابھیوں نے فاطمہ کا بھی جینا دوبھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کہتی تھی ہمارے میاں کماتے ہیں تو ہی گھر چلتا ہے۔ ایک بار تو اس کی بھابھی نے اپنے پرانے کپڑے فاطمہ کو دیے، کہنے لگی یہ تم پہن لو، ویسے بھی عدیل کون سا کماتا ہے جو تمہیں نئے کپڑے خرید کر دے گا، جب دیکھو بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا ہے، اچھا ہے کہ تم ان کپڑوں میں گزارا کرو۔ فاطمہ سے تو اپنی اتنی اہانت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی اسی بات پر روئی رہی تھی کہ جب عدیل کے بڑے بھائی دکان سے واپس آئے اور کہنے لگے کہ بابا پارٹی نے ہمارے ساتھ فراڈ کر دیا، فاطمہ کا جتنا پیسہ ہم نے کام پر لگایا تھا سارے کا سارا پیسہ پارٹی لے کر بھاگ گئی، بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بیچاری فاطمہ کے سارے پیسے برباد ہو گئے۔ یہ سن کر تو فاطمہ کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بڑے مزے سے ان لوگوں نے کہا کہ سارا پیسہ فاطمہ کا نقصان میں چلا گیا۔ فاطمہ سوچنے لگی کہ لاکھوں روپے تھے، ایسے کیسے اتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ فاطمہ رونے لگی۔ عدیل کہنے لگا کوئی بات نہیں ہے، نقصان ہو گیا ہے تو بھائی گھر کے اخراجات بھی تو پورے کر ہی رہے ہیں، تم کون سا بھوکی مر رہی ہو۔ عدیل نے تسلی بھی یوں دی تھی جیسے اس پر احسان کیا ہو۔ فاطمہ کچھ دن تو چپ رہی، پھر کہنے لگی کہ چاچا میرے جو پیسے بچ گئے ہیں وہ آپ مجھے واپس کر دیں۔ یہ سن کر اس کے چاچا نے ماتھے پر بل ڈالا اور پھر عدیل سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کی زبان کو لگام دینا سیکھو، یہ کس طرح سے ہم سے حساب مانگ رہی ہے؟ کیا ہماری عورتوں نے آج تک کاروباری معاملات میں کبھی ہم سے سوال جواب کیا ہے؟ عدیل تو پہلے ہی غصے میں تھا، اٹھا اور فاطمہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ فاطمہ اس کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ عدیل کہنے لگا میرے باپ کے سامنے زبان چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو چاچا سے صرف یہ پوچھا ہے کہ میرے پیسے جو بچ گئے ہیں وہ کہاں ہیں، مجھے وہ واپس چاہیے، اور میں آپ سے آپ کے پیسے نہیں مانگ رہی، اپنے باپ کے پیسے مانگ رہی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ عدیل نے ایک اور زوردار تھپڑ فاطمہ کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا آگ لگ گئی تمہارے سارے پیسوں کو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم پیسوں سے محبت کرتی ہو۔ فاطمہ کہنے لگی مجھے اپنے بارے میں خود ہی سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ تو کوئی کام کاروبار کرتے نہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ایک دن مجھے لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے پڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ چاچا عدیل سے کہنے لگے دیکھ رہے ہو تمہاری بیوی کی زبان کتنی چلتی ہے، جا کر اس کا دماغ درست کرو۔ عدیل غصے میں کمرے میں چلا گیا اور فاطمہ کی چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ باہر بیٹھے سب لوگ مسکرا رہے تھے کہ اب یہ لڑکی زبان نہیں چلائے گی، عدیل اس کا دماغ اچھے سے درست کر دے گا۔ رات بھر فاطمہ کی سسکیاں گونجتی رہیں اور باقی سب اپنے کمروں میں چین کی نیند سوئے تھے۔ سب کو یہ انتظار تھا کہ جب صبح فاطمہ کمرے سے باہر نکلے گی تو ان کے آگے بالکل چپ چاپ غلام بن کر آئے گی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ فاطمہ تو عدیل نے فاطمہ کو بہت مارا تھا اور سب بہت خوش تھے کہ اب یہ کبھی بھی اپنے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ فاطمہ کے ساتھ کسی نے بھی ہمدردی کے 4 جملے نہیں بولے تھے، وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ سارے خوش تھے کہ اب وہ زبان بند رکھے گی، اپنے پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرے گی۔
جان بوجھ کر یہ کہا گیا تھا کہ سب کچھ نقصان میں چلا گیا، سارا پیسہ برباد ہو گیا۔ اب تو سب کا رویہ فاطمہ کے ساتھ بدل چکا تھا۔ اس کے آنسوں کی کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب عدیل نے بھی اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ اس کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اگر اس نے اس کے باپ کے سامنے زبان چلائی تو وہ اس کو اسی طرح سے مارے گا۔ اس کی ساس نے بھی سارے کاموں کی ذمہ داری فاطمہ پر لگا دی۔ دونوں بھابیاں گرمی کے موسم میں سارا کام فاطمہ کے سر پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کمروں میں چلی جاتیں۔ وہ گھر میں دھوپ میں سارے گھر کا کام کرتی۔ اس کی بھابیاں ہر وقت یہی کہتی کہ کماتے تو ہمارے شوہر ہیں، عدیل کرتا کیا ہے؟ ایک بار یہ بات خود عدیل نے سن لی تھی۔ فاطمہ رو رہی تھی جب عدیل کمرے میں آیا تھا، کیونکہ آج جب وہ دکان پر کام کے لیے گیا تھا تو اس کے بھائی نے عدیل کو بہت ذلیل کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اور تمہاری بیوی کو پال رہے ہیں، جاؤ میاں اپنا انتظام کرو۔ پہلی بار عدیل کو احساس ہوا تھا کہ شاید فاطمہ اسے ٹھیک ہی کہتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فاطمہ کے سارے پیسے اس کے بھائیوں نے ہڑپ لیے ہیں اور فاطمہ سے جھوٹ بولا ہے کہ نقصان ہو گیا ہے۔ لیکن بھائیوں نے جب عدیل کو ذلیل کر کے دکان سے واپس بھیجا تو گھر آ کر وہ اپنی بھابیوں کی بھی باتیں سن چکا تھا جو وہ فاطمہ سے کہہ رہی تھیں۔ کمرے میں آیا تو فاطمہ کو روتا دیکھ کر چپ چاپ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عدیل کو دیکھا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ عدیل کہنے لگا کہ فاطمہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، یہاں بیٹھو۔ پہلی بار اس نے بڑے آرام سے فاطمہ سے بات کی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ عدیل کہنے لگا، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ فاطمہ یہ سن کر حیران تھی۔ عدیل کہنے لگا کہ بھائیوں نے آج مجھے کہا ہے کہ میں اپنا انتظام الگ کر لوں۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے نہ تو تعلیم حاصل کرنے دی، نہ ہی مجھے کوئی کام سکھایا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ نے کہا کہ میرے پاس میرا زیور موجود ہے۔ فاطمہ نے سارا زیور بیچا اور اسے ایک پرچون کی دکان کھول دی۔ اس کے بھائیوں نے بہت مذاق اڑایا کہ یہ تو بس یہی کام کر سکتا ہے، لیکن فاطمہ نے عدیل کا حوصلہ بڑھائے رکھا۔ آہستہ آہستہ اس کی دکان بہت زیادہ چلنے لگی تھی۔ وہ فاطمہ کو الگ سے خرچہ دینے لگا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے کرائے کا گھر لے لیا اور اسی دکان سے ہی کم ہی عرصے میں وہ ایک بہت بڑے اسٹور کا مالک بن چکا تھا، کیونکہ فاطمہ نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اور اب عدیل بھی اپنے بھائیوں سے زیادہ کما رہا تھا۔ جو پیسہ انہوں نے فاطمہ کا ہڑپ کیا تھا، اس کے ساتھ ان کا اپنا پیسہ بھی برباد ہو چکا تھا، کیونکہ ان کی دکانوں میں آگ لگ گئی تھی اور سارا مال جل کر خاک ہو گیا تھا۔ یتیم کے ساتھ زیادتی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ فاطمہ نے تھوڑے سے پیسوں سے عدیل سے کام شروع کروایا تھا، لیکن آج پھل پھول کر لاکھوں کروڑوں کمانے لگا تھا۔ اس کے بھائی اب اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ بیوی اگر شوہر کا ساتھ دے تو نکما شوہر بھی کامیابی کی منازل طے کر لیتا ہے، لیکن اگر شوہر کان کا کچا نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟